पत्थर पर वक्त ने क्या क्या सितम ढाने थे वो अनजान था। शायद अभी इसका अनजान रहना ही बेहतर था। कहते हैं ना कि मुस्तकबिल से हमारी बेखबरी भी एक बड़ी नेमत है। तो बस आज अल्लाह ताला की ये नेमत इसके लिए बहुत बड़ी थी। आपी आपी इसकी मुसलसल चीखों पुकार पर बर्तन धोती साइका ने बेसाख्ता कानों पर हाथ धरे थे। उफ गुड़िया, क्यों चिल्ला रही हो? साइका ने किचन से ही चिल्लाते हुए पूछा। हमने आपसे कहा था ना कि मरकत को कुछ मत कीजिएगा, फिर आपने वो चाट क्यों उतारे? इसका गुस्सा सवा नेज़े पर था। बर्तन धोती साइका पलटी। गुड़िया, उसका रंग इतना गहरा सब्ज है और इतनी चमक है उस चाट में कि खिड़की से आती रोशनी उस पर पड़ती है तो आंखों में लगती है। अजीब सी किस्म का चाट उठा लाई हो। हल्का रंग नहीं था इसका क्या? साइका ने अपने अमल की वजाहत की। गुड़िया पैर चटकती चली गई, जो इसके गुस्से का साफ इजहार था। सुबह सुबह इसका मूड खराब हो चुका था। अबरार साहब कॉलेज जा चुके थे। वो प्रोफेसर थे रियाजी के। अपना घर था जिसका दूसरा हिस्सा किराए पर दे रखा था। अच्छा गुजर बसर हो रहा था। दादो फजर के बाद आराम के लिए लेट जाती और जोहर के वक्त उठती थी। नीलम, मेरी प्यारी बहन, चांद का टुकड़ा, मेरी गुड़िया, नाश्ता कर लो। इसने नोट्स पर झुकी नीलम की थोड़ी पकड़कर पुचकारते हुए कहा, जबकि नीलम इसका हाथ झटक चुकी थी। अच्छा, तुम कोई और रंग लगा लो। पत्थरों के गोद तो बहुत से रंग होते हैं। वो इसके साथ ही बेड पर विराजमान हो गई। नाश्ते की ट्रे टेबल पर पड़ी थी। मरकत के भी बहुत से रंग हैं, जुहाबी, सुनहरी माइल, धानी, सब्ज काही और जर्दी माइल, मगर हमें गहरा सब्ज ही पसंद है, हरी मिर्च जैसा, और हम यही लगाएंगे। वो डीठो की तरह बोली। अच्छा वही लगा लेना। वैसे मैंने तुमसे पूछा था ये पत्थर क्या बला है? तुम जब नया चार्ट लगाती हो इसके बारे में बताती हो, इस बार नहीं बताया। साइका ने इसका मूड बहाल करने के बाद पलटी। इस बार आपने तारीफ के बजाय 1000 ऐब निकाल दिए तो क्या बताती? वो तड़पी। अच्छा ये बताओ, मरकत को उर्दू में क्या कहते हैं? साइका ने ट्रे उठाकर अपने और इसके दरमियान रखी। मकसद बातों में लगाकर इसे नाश्ता करवाना था। जमर्द, मगर संस्कृत में इसे मरकत कहते हैं। अच्छा फिरोज़ा को तुर्कवाइज तुम इसलिए कहती हो कि तुम्हें रूम बहुत पसंद है, और याकूत को मानिक इसलिए कहती हो कि इसमें मीम आता है, तुम्हारा पसंदीदा हर्फ। मगर जमुर्द को मरकत क्यों कहते हैं? मीम तो जमुर्द में भी आता है। साइका ने अपनी लॉजिक लगाई। आप ही आपको पता है? वो थोड़ा आगे खिसकते हुए पुरजोश अंदाज में बोली। तो साइका ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को दबाया। पत्थरों की शौकीन नीलम इस मौजू पर ऐसे ही जज्बाती हो जाती थी। आपको कैसे पता होगा? खैर मैं बताती हूँ। मरकत एक बहुत सख्त तरीन पत्थर है जिसमें सिर्फ नीलम के पत्थर से सुराख किया जा सकता है। इसकी सतह बहुत मुतवाज़ी और चमकदार होती है। ये अपने हल्के वजन मगर सख्त होने के बायस बहुत पसंद किया जाता है। और अभी वो मज़ीद समर्द की तारीख, कीमत और खुसूसियात बताती कि साइका ने इसे टोक दिया। बस बस, समर्द एक पत्थर है जिसमें नीलम के पत्थर से सुराख किया जा सकता है, तो इसमें इतना पुरजोश होने की क्या ज़रूरत है? इसकी बात पर नीलम का मुंह बन गया। नफ्सियात कहती है कि इंसान की कुछ आदतें और खुसूसियात बेजान चीज़ों से मुमासलत रखती हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, या फिर हम इन खुसूसियात को लोगों में तलाश कर सकते हैं, जैसा कि मेरी तलाश है। मरकत, एक ऐसा सख्त तरीन इंसान जिसके होल के अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ मुझे हो, जिसके अंदर नीलम बेपनाह सुराख करके इसके दिल तक रसाई हासिल कर ले, बल्कि ज़रा ज़रा कर दे इसे। एक ऐसा मरकत जिसे सिर्फ नीलम ही तस्खीर कर सके। जहाँ नीलम का मीम ख़त्म, वहाँ से मरकत का मीम शुरू। बस जहाँ मेरी ज़ात धुंधलाने लगे वो वहाँ से मुझे लपेट ले। एक दूसरे में मदम हो जाने वाले दो पत्थर। बस इस पत्थर की खुसूसियात मैं एक इंसान के अंदर देखने की तमन्नाई हूँ। इसकी गहरी बात पर चंद पल के लिए नवाला मुंह में डालता साइका का हाथ ठटक कर रुक गया। कमान गुड़िया, ये अफसानी बातें कहाँ से सीखी तुमने? हालांकि ये सब पढ़ती मैं हूँ। इसने माहौल पर छाया संजीदगी का तासुर ज़ायल करना चाहा। नहीं आपी, अफसाना नहीं है ये। आप खुद सोचें, कोई इंसान इतना सख्तगीर या जालिम हो सकता है कि इसे किसी की परवाह ना हो, किसी से मोहब्बत ना हो, जिसके पैरों में कोई बेड़ियाँ ना डाल सके, जिसके हाथ हर काम को आज़ाद हों। कोई ऐसा शख्स जिसकी कोई कमज़ोरी ना हो। मुमकिन है? मुझे नहीं लगता, मगर मैं देखना चाहती हूँ। एक जीता जागता मरकत। वो नाश्ता भूल बार कर कहीं और खो गई थी। साइका ने इसकी हल्की सब्ज कांच की मानिंद आंखों के आगे चुटकी बजाई। वापस लौटा गुड़िया। दुनिया में हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। कोई भी इंसान अगर दिल रखता है तो वो पत्थर नहीं हो सकता, और ये तो तुम्हें पता होगा ना कि अगर कोई दिल ना रखता हो तो वो इंसान नहीं होता। चलो शाबाश, अब ये नाश्ता ख़त्म करो और ये फजूल सोचों पर बांध कर एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। साइका ने अपनी बात मुकम्मल करके इसके खाल सहलाए और दराज खोल कर चाट लगाने लगी।
سر، الیکٹرک ٹریڈ مل پر دوڑتے شخص نے اس آواز پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سرخ سلیو لیس شرٹ اور سیاہ شارٹس میں ملبوس، پسینے سے شرابور برتن تھکنے کے بجائے اور تیز رفتار سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کے سفید جلد والے بازوؤں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ہارڈ ووڈ کے فرش پر گر رہا تھا تو کبھی مشین کے پات پر۔ گھنے بھال اس کے تیز تیز قدم اٹھانے سے ہل رہے تھے، جبکہ آگے کے کچھ کشادہ پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ یہ ایم اعظم پلازا میں موجود جم تھا، جو صرف ایک شخص کے استعمال میں تھا، اور وہی ابھی یہاں موجود تھا۔ ہر طرف ورزشی آلات پڑے تھے۔ قد آمد شیشوں سے سجا یہ جم کسی عام شخص اور حلال کمائی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، ہمارے 500 بندے مارے جا چکے ہیں اور اسلحہ بھی وہاں سے غائب ہے۔ قیمتی لباس پہنے، سر سے گنجے مگر گھنی مونچھوں والے 45 سالہ آدمی نے پینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے اس کے سامنے آ کر کہا، "اوہ، ویری بیڈ ڈیک، مگر تم تو جانتے ہو ایم آز کو ہرانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا"۔ وہی تکبرانہ لہجہ، کلف لگا انداز۔ وہ ٹریڈ مل سے نیچے اتر چکا تھا۔ ڈیک نے سفید تولیہ اس کی طرف بڑھایا، جسے تھامتے اس نے اپنے بھالوں سے صاف گردن پر رکھا اور ایک ریٹرو پر بیٹھ گیا۔ "ٹھیک 12 بجے تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی"۔ ڈیک نے مطمئن انداز میں پانی کی بوتل منہ سے لگاتے گٹاگٹ پانی چڑھاتے ایم آز کو دیکھا۔ نہ جانے یہ شخص اتنا مطمئن کیسے رہ لیتا ہے، جبکہ دشمن چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہیروئن اور کوکین اسمگل کرنے کا کہا تھا۔ بلوچستان کی پارٹی کو وہ کام کس کے ذمہ لگایا؟ ہائی وے کی سیکیورٹی کا پتہ ہے نا، اور ایس پی کا عہدہ جب سے نئے بندے نے سنبھالا ہے خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ یہ پولیس کو بھی نہ جانے بیٹھے بٹھائے کیا موت پڑ گئی ہے۔ کوئی بندہ ڈھونڈو پولیس کا، عہدہ زیادہ اونچا نہ بھی ہو مگر بندہ کام کا ہونا چاہیے۔ اونچا اسے میں خود بنا لوں گا۔ بات مکمل کرتے کرتے اس نے پلاسٹک کی بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ سر، وہ کام میں نے چھوٹے صاحب کے ذمہ لگ بات نامکمل ہی رہ گئی۔ ایم آز نے پلاسٹک کی بوتل کو توڑ مروڑ کر اس کے گنجے سر پر مارا تھا۔ ڈیک کا سر اٹھ جھک گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ چھوٹے صاحب؟ اس نکمے انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی؟ آر یو میڈ، ایڈیٹ؟ اس نے گلاس سلائیڈ اوپن کی اور اندر چلا گیا، جہاں موجود پنچنگ بیگ پر 3-4 مکے برسائے اور پھر باکسنگ پنچ پہن کر جو شروع ہوا کہ رکنے کا نام نہ لیا۔ ڈیک بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ اوہ نو، اگر یہ ہیروئن اور کوکین پکڑی گئی تو سعودیہ کی پارٹی کو کیا بھیجیں گے؟ اس کی ڈیلیوری پر ملنے والی ساری پیمنٹ اس اسلحے پر لگانی ہے۔ 25 کلو ہیروئن اور 1 ٹن کے لگ بھگ کوکین تم نے اس اناڑی شخص کے سپرد کر دی؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ ڈیک نے کچھ کہنا چاہا، اس نے ایک پنچ اسے بھی مار دیا۔ خون کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیسے ہو گئی اتنی بڑی غفلت تم سے ڈیک؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر ہارڈ ووڈ فرش پر لٹا چکا تھا۔ گھٹنا موڑے وہ غیظ و غضب کی عملی تفسیر بنا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سر، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ایم آز نے ایک زوردار دھکے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ نتیجتاً اس کا سر سیدھا شیشے کی سلائیڈ پر لگا تھا۔ سر، ایگل اس کے سارے کام بڑی مہارت سے کرتا ہے، تبھی میں نے چھوٹے صاحب کو کہا کہ یہ کام بھی ایگل کو دے دے۔ اس نے بمشکل تمام اپنی بات مکمل کی تھی۔ اور اگر یہ ایگل کہیں ہمارا دشمن نکل آیا تو؟ آخر تم منہ اٹھا کر کسی کو بھی ہمارا رازدار کیسے بنا سکتے ہو ڈیک؟ اگر اتنا ہی مرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے تو مجھے کہا ہوتا، 1 سیکنڈ سے قبل تمہاری مراد پوری کر دیتا۔ سر، بھروسے کا بندہ ہے، میں نے ساری جانچ پڑتال کر کے دیکھی ہے۔ کم سنی سے ہی اس منشیات کے دھندے میں ملوث ہے، دوبارہ بھی جیل جا چکا ہے، مگر ہر بار فرار ہو جاتا ہے۔ بہت شاطر بندہ ہے۔ سر، آپ سراہے بنا نہیں رہ سکیں گے، ڈیک نے ایم آز کے ہاتھ سے وائپس لیتے منہ سے رستا خون صاف کرتے کہا۔ اوکے، لیٹس سی۔ منہاج وائپس کا باکس اس کے ہاتھ میں تھماتا اس کی کمر تھپتھپاتا چلا گیا، جبکہ ڈیک پیچھے لگے مرر میں اپنے زخم دیکھنے لگا۔ پھر زور سے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ شیشے پر دے مارا، ساتھ 2 ننھے ننھے موتی اس کی آنکھوں سے نکل کر گریبان میں جذب ہونے لگے۔ ماشاءاللہ، پہلے قدم پر ہی کامیابی آسالم۔ منہاج کو منہ کے بل گرانے کا وقت میرے خیال سے قریب آ گیا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ نے مبارکباد دینے کو اسے کال کی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا وہ، اگر بہت پر امید نہ تھا تو نا امید بھی نہ تھا۔ انشاءاللہ سر، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مگر آج ایک بات تم بھول رہے ہو، تمہارا کام راز اکٹھے کرنا ہے، اسٹرائیک کرنے کو اور بھی بہت ہیں۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تمام تر خوشی پر پانی پھیر دیا۔ کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر ہے۔ ٹریفک روک دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہیں کراچی ہائی وے کے، جہاں ایک ٹرالے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانی جانوں کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔
کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں اور 50 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی انعام نہیں دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، اسٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا تھا۔ سیل تھامے آس عالم کا ہاتھ مکان کی انداز میں نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے، جبکہ آس عالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ کانچ کی مانند چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تو سب عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہو گئی جو اب اتنا شور کر رہی ہیں، نیلم نے تیزی سے کورے کاغذ پر سیاہی بھرتے ہوئے کہا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہی ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی تھیں، 2-3 پکنک کے پوائنٹس بھی تھے، اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لے لیا ہے کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو، پتہ چلے تمہیں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سائیکا شدید غصے میں بولی تھی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں تو ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ روز کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کوئی تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما رہے ہیں، VIPs کو پروٹوکولز دے رہے ہیں، غریب عوام مر رہی ہوتی ہے، اور یہ پولیس ساری رشوت خور، حرام کھا کھا کر پیٹ نکل آئے ہیں ان کے، مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائیں۔ اور یہ آرمی؟ وہ پین پڑھا کر سائیکل کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی، جب اس نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات یہ لوگ سرحدوں پر کھڑے کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ… سائیکا اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دھوکے باز ہیں سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے کرنے والے۔ آئے روز بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی سمگلنگ، کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا اپنی عوام کو ہی نگل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ان قوم کے محافظوں کی حقیقت ہے۔ وہ جو جوش میں سائیکا کے مقابل کھڑی بول رہی تھی، اچانک پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتی ہو تم؟ کیا کروڑوں کماتے ہیں جو اتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہ ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدوں کے تمام محاذ سر کر کے کسی بڑے عہدے پر جا پہنچے، تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آہل پولیس میں ہے، تنخواہ دیکھی ہے اس کی، اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 30% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ۔ وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور مقابلہ کرو دشمن کی گولیوں کا۔ پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب میں دیکھوں گی بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کی سلیوں پر، عبور کرو آگ کے دریا، شل کرو پاؤں پہاڑ سر کرتے، پھر کہنا۔ ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلی ہو اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے۔ دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائیکا جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے کان جو سائیں سائیں کرنے لگے تھے، مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اسے تو بس دھچکا لگا تھا کہ سائیکا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہا سکے۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کر دوں۔ کمرہ پورا تاریکی میں ڈوبا تھا، بلکہ وہ کمرہ کم کوئی سٹور سا ہوگا، اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ ایک لکڑی کی میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا شخص آنکھیں موند چکا تھا۔ کھاؤ یار، بہت مزے کا ذائقہ ہے اس کا۔ وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی 20-21 سال کا لڑکا اس کی طرف سفید پاؤڈر کی تھیلی اچھالتے کہہ رہا تھا، نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ مائی موم از ویٹنگ۔ 16-17 سال کا وہ کالج اسٹوڈنٹ ناگواری سے بولا۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا ڈریم بوائے۔ سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کی تھوڑی کو جکڑے وہ کراہت لہجے میں دھاڑا تھا۔ احماس کو انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کوئی، تیرا تو باپ بھی کھائے گا۔ ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ ماماز بوائے تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا۔ اس جلاد انسان سے فوراً خوف کھا گیا۔ کھاؤ اسے۔ یونانی دیوتا نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ جیسے ہی اس نے کراہ کر منہ کھولا، اس نے وہ سفید پاؤڈر سے بڑی تھیلی اس کے منہ میں انڈیل دی اور تھوڑی پکڑ کر منہ اونچا کر دیا۔
دو شفاف موتی اس کالج بوائے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیمنٹ کے فرش میں جذب ہو گئے تھے۔ جب یونانی دیوتا کو یقین ہو گیا کہ وہ پاؤڈر اس کی آنتوں تک جا چکا ہے تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ایک ٹھوکر مار کر چل دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا رہا، صرف ایک ہی رٹ لگا رہا تھا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ حقیقت میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، مما، بابا۔ وہ سر زور زور سے کرسی کی بیک پر پٹخ رہا تھا۔ اس کے تسلسل میں سیل کی وائبریٹنگ نے خلل پیدا کیا تھا۔ وہ اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ایگل، کم آن، بی ہری۔ ایمبولینس ہائی وے سے 15 منٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے، جلدی نکلو۔ ڈیک کی آواز موبائل سپیکر میں ابھری تھی۔ ہاں، ہم آ رہا ہے، بس پاس ہی ہے، اسی جگہ، بس 5 منٹ۔ گڈ۔ ڈیک کال منقطع کر چکا تھا۔ کیا وقت آ گیا ہے منہاج، جو نشہ تم ماضی میں میری رگوں میں اتارتے تھے وہ آج میں کسی دوسرے کی رگوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں تعویذ پہنا اور اسوپروپائل الکوہل کا استعمال کرتے عارضی ٹیٹو چپکایا۔ 5 منٹ کی یہ کارروائی مکمل کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہائی وے پر تو گویا قیامت کا منظر تھا۔ افراتفری، لوگوں کا ہجوم اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے میں جمع تھا۔ اتفاقاً حادثے کے دوران ہائی وے پر معمول سے زیادہ رش تھا، تبھی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ زخمی افراد بے یار و مددگار پڑے کراہ رہے تھے۔ ایمبولینس کا شور، پولیس کے سائرن اور فائر بریگیڈ کی موجودگی ماحول وحشت ترین تھا۔ جلے ہوئے مردہ جسم، خون ہی خون، آگ، پانی، کیا تھا نہ تھا۔ ایگل کا دل کپا گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آدمی حفاظتی طور پر ڈیک نے اس کے ساتھ بھیجا تھا، جو ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ایمبولینس میں نصب کیمرے سے ڈیک اس کو اپنے مانیٹر میں فوکس کیے ہوا تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایگل کے بلوٹوتھ ایئر فون میں ڈیک کی آواز ابھری۔ ساتھ موجود آدمی نے اپنے گرد لپٹی گرم شال اتار دی۔ وہ اب مکمل کسی زخمی کی حالت میں موجود تھا۔ ایگل بھی باہر نکلا اور اسٹریچر پر اسے لٹانے لگا۔ پولیس بھی موجود تھی، جبکہ رینجرز نے علاقے کو سیل کر رکھا تھا اور سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہ بآسانی ایک ایمبولینس اور اس میں موجود زخمی کا تاثر دیتے ہائی وے سے نکل گئے تھے۔ ایمبولینس کا پچھلا حصہ بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایکسیلیٹر پر ایگل کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ایمبولینس اب ناہموار راستوں سے گزرتی آگے آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈیک نے مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر ٹکا کر ان پر سر رکھ دیا۔ سر، ڈیک نے اسٹڈی روم کے گلاس ڈور پر دستک دی۔ ایماز پلازا کا یہ فلور آدھے سے زائد اسٹڈی نے گھیر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایماز کی پسندیدہ ترین تھی اور اس میں رکھی سفید اور گلابی رنگ کی وہ ڈائری، ایماز کی جان بستی تھی اس میں۔ اس اسٹڈی میں کچھ ایسا تھا جو کہیں نہیں تھا۔ کم ان۔ ڈیک دروازہ دھکیلتے اندر آ گیا۔ پوری لائبریری میں سفید روئی کی مانند قالین بچھا تھا۔ گلاس کی نہایت قیمتی شفاف منفرد ڈیزائن کی شیلف پر سجی سفید رنگ کی کتابیں۔ اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں پرانی تھیں، جن کو سفید کور کر رکھا تھا، باقی تو اس کی فائلز تھیں، اس کی زندگی کے ثبوت، 12 سال کا ریکارڈ۔ سر، مال بحفاظت ڈلیور ہو چکا ہے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ ایماز نے سفید اور گلابی رنگ کی وہ خوبصورت ڈائری بند کر دی۔ گڈ۔ اب تم جاؤ اور اسلحہ سعودیہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دو۔ بندے تمہیں چننے ہیں، باقی کا کام میں خود کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ ڈیک پلٹا تھا جب منہاج کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ڈیک، اس نے سوالیہ نظروں سے ایماز کو دیکھا، کل ایگل کو لے کر آؤ لنچ ٹائم میں، حکم دے کر وہ پھر سے قلم اٹھا چکا تھا۔ ڈیک نے سرد آہ بھری اور باہر نکل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی بے شمار عربی غزلوں کو حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے باریک نب والا سنہری قلم اٹھایا اور بہت ہی نفیس لکھائی میں لکھنے لگا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کھلی تھی۔ تیز ہوا کے جھونکے اس کے براؤن بالوں سے ٹکرا کر انہیں بکھیرنے لگے۔ ڈائری کے ورق آگے پیچھے ہلتے آخری صفحے پر پہنچ گئے۔ وہ زیر لب ان الفاظ کو دہراتے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔